بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Welcome to the Ramazan transmission presenting by Concept of Science Academy, Pakistan. I'm your speaker Mahwish, and Alhamdulillah, it's our ninth day learning about the Ramadan and its rules and regulations, its blessing and significance. And now it's a time to learn about रमज़ान के अरकान यानी सोम के अरकान और शराइत। क्या क्या बुनियादी अरकान है जिनसे गो थ्रू होके एक इंसान का रोज़ा मुकम्मल होता है। दो बुनियादी अरकान है। पहला तो नीयत है। नीयत दिल के इरादे का नाम है और यहाँ नीयत से मुराद दो चीज़ें दाखिल होती हैं। इबादत का खालिस अल्लाह ताला के लिए होना, जैसा अरशाद बारी ताला वमा उमिरु इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन हुनफा व युकीमुस्सलात व युतुज़ ज़कात व ज़ालिका दीनुल क़य्यिम कि उन्हें इसके सिवा कोई हुक्म नहीं दिया गया कि सिर्फ अल्लाह की इबादत करें और उसी के लिए अपने दीन को खालिस रखें। इब्राहीम हनीफ के दीन पर नमाज को कायम रखें, ज़कात देते रहें, यही है सीधे रास्ते की मिलत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी हमें एक इरशाद मिलता है, इन्नमल अमालु बिन्नियात व इन्नमा कुल्लु इम्रिइन मा नवा, कि बेशक अमाल का दारोमदार नियतों पर है और हर शख्स को अपनी नीयत के मुताबिक ही अमल मिलता है। अब वी हैव टू नोटिस कि क्या हम रात को अपनी नीयत करते हैं कि मैंने अगले दिन का रोज़ा रखना है और अपनी सेल्फ एवेल्युएशन करते हैं कि आज मुझसे रोज़े के अंदर ये कोताहियाँ हुई हैं, मैंने यहाँ पे गलती कर दी। बिकॉज एज वी नो दैट वी आर ह्यूमन बींग्स एंड ह्यूमन बींग ऑलवेज रिमेन एरर प्रोन, वो हमेशा गलतियाँ करेगा, मार्जिन ऑफ एरर हमेशा रहेगा, एरर चांस हमेशा है। एक तो ट्रू एरर्स होता है ना और एक चांस एरर है। हमारे पास चांस एरर भी है कि हम खुद से भी गलती कर सकते हैं। तो वी हैव टू इवैल्यूएट एट एवरी नाइट कि हमने आज रमज़ान में आज के रोज़े में क्या क्या किया है, कौन से गलत काम हमसे सरजद होते हैं और कौन से नेक अमाल थे। जो नेक अमाल किए हैं उन पर तो पहली बार हमें शुक्र अदा करना चाहिए, अल्लाह ताला के किसने तौफीक दे कि चंद एक शुक्र नेक अमाल कर दिए हमने। और फिर अगर कोई गलती सरजद हो गई है तो क़यामुल लैल में यानी तरावी में, तहज्जुद के मौके में, ये एक ही नमाज है एज वी नो दैट रमज़ान के महीने में सेपरेट नहीं है। अल्लाह ताला से माफ़ी मांगनी चाहिए और नीयत रखनी चाहिए कि आइंदा आने वाले रोज़ों में मैं इस तरह की गलतियाँ सरजद नहीं करूँगा। यही वो नीयत है जो हमारे रोज़े को बेहतरीन बनाएगी। किस तरह कि एक इंसान को मालूम होगा कि मैंने रात को नीयत की थी कि मैं रोज़ा रखूँगा और मैं इस तरह का रोज़ा रखूँगा, चूँकि ये मेरी नीयत है इसलिए मुझे इस तरह का ही रोज़ा रखना चाहिए। फिर दूसरी अहम बात जो बुनियादी अरकान में है वो ये है कि इबादत को आदत से अलहदा और मुमताज़ करना, इसी तरह इबादत को बाहम एक दूसरे से भी मुमताज़ करना। मतलब ये कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जो फजर से पहले फ़र्ज़ रोज़े की नीयत ना करे उसका रोज़ा नहीं। यानी आपने सुबह सुबह रोज़ा रखने से पहले अपने रोज़े की नीयत करनी है। इट्स बेटर कि आप सहरी से पहले नीयत करें कि मैं सहरी करना चाह रहा हूँ, अपना रोज़ा रखने जा रहा हूँ इस नीयत के साथ कि मैं आइंदा आने वाले रोज़ों में और ख़ासकर जो मैं आज का रोज़ा रख रहा हूँ उसमें गलत कामों की तरफ नहीं जाऊँगा और ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करने की तरफ दौड़ूँगा, साबिक़ून अव्वलीन में अपनी जगह बनाऊँगा। सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ़ तक खाने पीने और दीगर ममनुआत से दूर रहना ही रोज़ा है। अरशाद बारी ताला है, तुम खाते पीते रहो यहाँ तक कि सुबह का सफ़ेद धागा स्याह धागे से ज़ाहिर हो जाए और फिर रात तक सोम पूरा हो जाए। और इरशाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि जब उधर से रात आ जाए और उधर से दिन चला जाए और सूरज गुरूब हो जाए तो तुम रोज़ा इफ्तार कर लेना। इससे हमें एक बात साबित होती है कि हमें अल्लाह ताला ने खुद टाइम बता दिया है कि आपने इस तरह से रोज़ा रखना है और इस तरह से रोज़ा इफ्तार करना है। पहली जो मैंने पढ़ी आयत वो थी सूरह बकरा की 187 में, कुलू वशरबू हत्ता यतबय्यन लकुमुल खैतु
خیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتم الصیام الی اللیل، یعنی تم کھاتے پیتے رہو جب تک کہ صبح کی سفید دھاگا یہ سب سیاہ دھاگے سے ظاہر نہ ہو جائے، اور پھر رات تک صوم پورا کرو۔ اور پھر ہمیں یہ حدیث بھی ملی، یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے کتاب الصوم سے، کہ جب ادھر سے رات آ جائے اور ادھر سے دن چلا جائے، سورج غروب ہو جائے، تو صائم کا افطار کر لینا چاہیے۔ اس پہ بھی ہم اپنے پروردگار کی شکر گزار ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ خود مصیبت میں نہیں ڈال دیا کہ تم جو ہے وہ ٹائم خود ڈٹرمنٹ ڈھونڈو کہ تمہیں کس ٹائم پہ یہ اس طرح کس ٹائم فجر ہو رہی ہے اور کس ٹائم جو ہے وہ سورج غروب ہو رہا ہے، بلکہ پوری ایک نشاندہی کرتی ہے کہ اس طرح کا جب سچویشن ہو تو روزہ رکھ لو، اور اس طرح کی جب سچویشن ہو رہی ہو آسمان کی تو تم روزہ افطار کر لو۔ تو یہ تھے دو بنیادی ارکان روزے کی۔ اب روزے کی شرائط آتی ہے۔ اول یہ کہ اسلام کافر کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے، اسلام میں کافر کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ اس کا ثبوت ہمیں سورۃ توبہ آیت نمبر 84 سے ملتا ہے۔ وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرُسُولِهِ، کوئی سبب ان کے خرچ کی عدم قبولیت کا اس کے سوا نہیں کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے منکر ہیں۔ یعنی ایک انسان نیک اعمال کر رہا ہے، اس کے نیک اعمال صرف اس وقت ہی ناقابل قبول ہیں جب اس میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی موجود ہو۔ تو غور کرنا ہے آپ نے کہ جو میں روزہ رکھ رہا ہوں، جو اس کے ڈیوریشن میں اعمال کر رہا ہوں، کیا یہ بالکل وہی اعمال ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا اور اللہ نے کرنے کا حکم دیا؟ کہیں میں ان میں کچھ ایڈیشن تو نہیں کر رہا یا کچھ سبسٹریکشن تو نہیں کر رہا؟ اور اگر اس طرح ہے تو یہ میرا عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ دوسری بات جو ہمیں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ بلوغت سے پہلے چھوٹے بچے پہ صوم واجب نہیں ہے۔ یہ ہمیں صحیح بخاری کی حدیث کتاب الصوم سے ہی ملتی ہے۔ 3 طرح کے لوگوں سے قلم اٹھا لیا گیا، یعنی ان کے نامہ اعمال نہیں لکھے جاتے، ابھی زیادہ اسٹرکٹ نہیں ہوئے۔ مجنون، مغلوب العقل، as I told you in a previous video, that one is intellectually disabled or mentally retarded, or maybe a psychopath سے اپنا خود کا خیال بھی نہیں رہتا کہ اس نے کب کیا کرنا ہے، اسے کھانے پینے تک کا ہوش نہیں رہتا۔ مقلوب العقل سے یہاں تک کہ افاقہ ہو جائے، یعنی کہ وہ کچھ ٹریٹمنٹ لے رہا ہے، میڈیکیشن ہے اور میبی سائیکو تھراپی ہے، جو بھی ہے۔ اب کے زمانے میں تو اس کا علاج ممکن ہے۔ اگر افاقہ ہو جائے تو پھر اس کا نام ایمان اسٹرکٹ ہو جائے گا، بالکل ویسا ہی جیسا کہ ایک باقی مسلمانوں کا ایمان رکھنے والے کا۔ سونے والے سے یہاں تک کہ وہ بیدار ہو جائے، اور بچے سے یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے۔ البتہ ہمیں پریکٹس کروانی چاہیے تاکہ بچے کی عادت ہو روزہ رکھنے کی۔ یہ نہ ہو کہ ایک بچہ جو ہے وہ 13 سال کی عمر میں جا کے بالغ ہو رہا ہے، جبکہ اس میں اتنی جو تھی اسٹرینتھ تھی، اتنی پوٹینشیل تھا کہ وہ 11-12 سال کی عمر میں روزہ پریکٹس کر سکتا تھا، لیکن والدین نے کروائی نہیں کہ چھوٹا بچہ ہے کون سے اس کو پڑھنا۔ اب جب وہ 13 سال کا ہوا، بلوغت کی عمر میں پہنچا، تو وہ روزہ نہیں رکھ رہا، اسے مشکل لگ رہا ہے، جبکہ اب اس پہ فرض ہے، اب تو وہ اس کو لازم ہے کہ وہ روزہ رکھے۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ کبھی کبھار بچے سے پریکٹس کروا لینی چاہیے۔ اور اس پریکٹس کا یہ ہے کہ ہم چونکہ غور کریں تو اکثر یہ آتا ہے کہ والدین کہتے ہیں کہ بیٹا جمعہ المبارک کا روزہ رکھ لینا، لیکن جمعے کے ساتھ اگلے اور پچھلے دن کا روزہ ملانا بھی مقصود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا کہ اسکالرلی جو ہے وہ جمعے کا روزہ نہ رکھا جائے، اس کے ساتھ اگلا پچھلا روزہ رکھ لیں، یا پھر بچوں کو ہے جمعرات اور پیر کا روزہ رکھوائیں، وہ زیادہ پسند ہے۔ یہ بھی ہے کہ خواب یا بیداری میں اچھا بالغ اب کون ہے، اس کے بارے میں ہے کہ تمہارے بچے جب بلوغت کو پہنچ جائیں تو جس طرح ان کے اگلے لوگ اجازت مانگتے ہیں، ہمیں بھی اجازت مانگ کر آنا چاہیے۔ اب یہ ایک اصول دیا گیا ہے کہ جو بچے بالغ ہو گئے ہیں، یعنی وہ ایڈولسنٹ کی ایج میں آ گئے ہیں، پیوبرٹی میں ہیں، ٹین ایجرس میں، انہیں چاہیے کہ وہ جب کسی ایڈلٹ کے روم میں جائیں تو نوک کر کے جائیں۔
پھر پہلا تو یہ کہ بلوغت کی جو نشانیاں ہیں بایولوجیکل ہیں وہ ظاہر ہوں. دوسرا یہ کہ زیر ناف بال اتارنے والی ہے کہ زیر ناف کے بال اگانا اور اس کو اتارنا اس میں آ جاتا ہے کہ یہ بلوغت کی نشانی ہے. پھر 15 سال کی عمر مکمل ہونا کہ اگر جس میں یہ نشانیاں پوری نہیں ہوئی ہیں جو بایولوجیکل سمٹمس جو ڈیولپمنٹل گروتھ ہے اس کی فزیولوجی کے لیے وہ پوری نہیں ہوئی ہے تو وہ 15 سال کی عمر میں جب پہنچ جاتا ہے تو وہ بالغ ہو جاتا ہے. اس بات کا ثبوت کہ جو 15 سال کا انسان ہے وہ بالغ ہے ہمیں ایک حدیث میں سے ملتا ہے کہ جس میں نافع رحمہ اللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کے دن انہیں جنگ میں شامل کیا یعنی پیش کیا. ان کی عمر 14 سال تھی اس لیے انہیں جنگ کی اجازت نہ دی اور غزوہ خندق کے دن انہیں پیش کیا گیا تو ان کی عمر 15 سال تھی لہٰذا انہیں اجازت دے دی گئی. لغت کی علاماتیں جو ہیں وہ فیمیل اور میل دونوں کے لیے مشترکہ ہے البتہ جو ہے وہ فیمیل جو ہیں وہ زیادہ جلدی اس کی طرف جاتی ہیں ایز کمپیئر ٹو بوائز. تو اٹس ڈپینڈ آن دا بایولوجیکل ڈیولپمنٹل گروتھ جو بھی فزیولوجیکل ہوتی ہے اس کے مطابق آپ دیکھ لیں کہ آپ کا بچہ بالغ ہے تو اس پہ روزہ فرض ہے. پھر یہ کہ جو اپنی عقل سے دور ہے یعنی ایک پاگل شخص مجنون اس پر بھی صوم نہیں ہے اس پر بھی ہم نے بات کر لی ہے کہ ہاں جو شخص بیمار ہے یا مسافر ہو اسے دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لے. اللہ تعالیٰ کا ارادہ تمہارے لیے آسانی کرنا ہے سختی نہیں ہے. تو جن لوگوں کے ہاں اس طرح کے بچے ہیں وہ ان کا فدیہ دے سکتے ہیں البتہ تو ان کے اوپر جو ہے ان کے نامہ اعمال میں زیادہ سختی نہیں ہے. پھر صوم کے نواقص یعنی وہ چیزیں جو روزہ توڑ دیتی ہیں یا روزے کو باطل کر دیتی ہیں. پہلا تو جمع سیکچول انٹرکورس. پہلے اس کے بارے میں ہمیں پھر سے سورہ بقرہ کی آیات ہی ملتی ہیں. صوم کی راتوں میں اپنی بیویوں سے ملنا تمہارے لیے حلال کیا گیا ہے وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کے لباس ہو. وہ تمہاری پوشیدہ خیانتوں کا اللہ تعالیٰ کو علم ہے خیانتوں کا اللہ کو علم ہے. اس نے تمہاری توبہ قبول فرما کر تم سے درگزر فرمایا. اب تمہیں ان سے مباشرت کی اور اللہ تعالیٰ کی لکھی ہوئی چیز کی تلاش کرنے کی اجازت ہے تو تم کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ صبح کا سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے ظاہر ہو. پھر رات تک صوم کو پورا کرو اور عورتوں سے اس وقت مباشرت نہ کرو جب تم مسجدوں میں حالت اعتکاف میں ہوں. یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں تم ان کے قریب بھی نہ جاؤ. اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات لوگوں کے لیے بیان فرماتا ہے تاکہ وہ بچیں. یہ آیت سورہ بقرہ کی 187 ہے جس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ چیز سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. صحیح بخاری میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. ایک شخص حاضر ہوا کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تباہ ہو گیا. آپ نے دریافت کیا کیا بات ہوگی؟ اس نے کہا میں نے صوم کی حالت میں اپنی بیوی پہ جمع کر لیا. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تمہارے پاس کوئی غلام ہے تو تم اسے آزاد کر سکو. اس نے کہا نہیں. پھر آپ نے فرمایا کیا تم مسلسل 2 مہینے کا صوم رکھ سکتی ہو؟ اس نے عرض کیا نہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کی طاقت ہے؟ اس نے اس جواب کا بھی انکار دے دیا. راوی کہتے ہیں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر ٹھہرے چنانچہ ہم اپنی اس حالت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بڑا تھیلا پیش کیا جس میں کھجوریں تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا سائل کہاں ہے یعنی وہ شخص جو مسئلہ لے کر آیا تھا وہ کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ میں حاضر ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے لو اور صدقہ کر دو. اس شخص نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں اپنے سے زیادہ محتاج پر صدقہ کروں؟ اللہ کی قسم ان دونوں پتھریلے میدانوں کے درمیان کوئی بھی گھر نہ میرے گھر سے زیادہ محتاج نہیں. اسی بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے یہاں تک کہ آپ کے دانت ظاہر ہو گئے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھا جاؤ اپنے گھر والوں کو ہی کھلا دو. جس سے ثابت ہوتا ہے کہ مرد پہ جو ہے وہ کفارہ ہے اسے ادا کرنا پڑے گا. اور یہاں پہ وہ شخص اپنے گھر جو ہے وہ مال لے گیا اس کا یہ تھا کہ اس سے زیادہ اس وقت غریب کوئی نہیں تھا تو آپ نے اپنے سے غریب کو دینا. اپنی چاہت اور اختیار سے انسان نے کھا پی لیا یعنی اپنی مرضی سے اس نے کھا پی لیا ہے تب بھی اس کا روزہ ٹوٹ گیا ہے کیونکہ کھانا پینا انہی چیزوں سے دور رہنا ہے. کھانا پینا ہی دراصل روزے سے روزہ رکھنا ہے. اپنا کھانا پینا اور اپنی شہوت محض میرے واسطے ترک کر دینا اور میرے لیے صوم ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا اور نیکی کا بدلہ 10 گنا ہے. یعنی ناک کے راستے سے پیٹ میں جو دوا داخل کرنا ہے یہ چڑھانا بھی کھانے پینے کی حکم نہیں آتا ہے. اس سے صوم ٹوٹ سکتا ہے
لہٰذا ناک میں یا آنکھوں میں یا منہ سے کوئی ایسی چیز آپ کے جو حلق میں جا سکتی ہے اس سے اجتناب کریں، چاہے وہ آئی ڈراپر ہو یا نوسٹل ڈراپر ہو یا انہیلر ہو، ایسی چیزیں۔ البتہ جو انہیلر لینے والا انسان ہے وہ بھی دائمی بیماریوں میں آتا ہے، تو ایسے انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کسی اور چیز کا حکم دیا ہے۔ جو شخص کھانے پینے کی حکم میں، جو چیزیں کھانے پینے کے حکم میں ہیں، پھر وہ چیزیں جو کھانے پینے کے حکم میں ہیں اگر وہ کھا لی جائیں تو ان سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ عمدن یا قصدن جو ہے وہ کھانا کھانا، یعنی جان بوجھ کر آپ نے جو ہے روزہ توڑ دیا ہے تو اس کا بھی جو ہے آپ کے کفارہ ہے، آپ کو اس کی قضا دینی ہوگی۔ پھر افطاری میں آپ نے جو ہے افطاری کا ٹائم ہونے سے پہلے ہی روزہ توڑ لیا ہے تو اس پہ بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسلام سے مرتبط ہو جانا، یعنی کہ انسان جو اسلام کی حالت میں تھا، اس نے روزہ رکھا ہوا تھا لیکن وہ اسلام سے باہر نکل گیا تو اس کا بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، اور یہ بہت ایک سویئر کنڈیشن ہے جس کے لیے یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ تو یہ سب باتیں تھیں، اور ان میں سے جو آخر میں ایک بات رہ جاتی ہے وہ ہے حیض یا نفاس کا خون آنا۔ یہ عورتوں کے لیے ہے کہ عورت کو اگر حیض یا نفاس کا خون جاری ہو جائے تو اس کا روزہ جو ہے وہ فاسد ہو جاتا ہے، چاہے وہ کسی بھی وقت ہو، چاہے وہ 1 منٹ یا 1 سیکنڈ پہلے ہی کیوں نہ ہو۔ سو دیٹس آل اباؤٹ دا اصول، شرائط اور وہ چیزیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ الحمدللہ ہم نے اسے کور کر لیا، اینڈ ٹوڈے اور دعا از ویری بیوٹیفل دعا جو ہمیں بہت سے لوگوں کو آتی ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اینڈ اٹ از فرام سورہ بقرہ آیت نمبر 201۔ اور اس آیت کے بارے میں مجھے جو ایک سب سے پسندیدہ بات اچھی لگتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کی خود صفات بیان کی ہے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی ہمیں بھلائی ملے اور آخرت میں بھی بھلائی ملے اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لیا جائے۔ تو اٹس اے ویری ریکمینڈیڈ دعا، یہ بڑی پسندیدہ دعا دی ہے کہ ہم یہ سے مانگیں، اینڈ اگر آپ بہت زیادہ ہری میں بھی ہوں افطاری کے موقع پر تو اس دعا کو ضرور مانگیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔